अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार इस वक्त खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने उनके हवाले से एक नया ताज़ा और एक बड़ा धमाकेदार बयान दागा है और इस बयान के बाद हमारे अदल के ऐवानों में, हमारे सियासत के ऐवानों में एक हलचल मच के रह गई। और जो बयान उन्होंने दिया है वो कोई मामूली नौइयत का नहीं है, वो बहुत ही बड़ा बयान है और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, उसकी हसासियत बहुत ज़्यादा है, उसकी संजीदगी बहुत ज़्यादा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। राना शमीम, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान थे, अब रिटायर हो चुके हैं, उनका ये कहना है, बयान हल्फी उन्होंने इस हवाले से जमा करवाया है और वो अपने इस बयान के ऊपर कायम है। उनका ये कहना है कि जिस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान थे तो उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने अपनी मातहत अदालतों के ऊपर असर डाला, असरअंदाज हुए और उन्होंने हुक्म दिया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ किसी सूरत पर ज़मानत पर रिहाई हासिल ना कर पाएँ उस वक्त तक जब तक 2018 के इंतखाबात नहीं हो जाते। नाज़रीन, ये एक बहुत ही संजीदा नौइयत का ये बयान है और इसको हल्का नहीं लिया जा सकता है। इसके बहुत से मुज़मिरात हैं और बहुत से ज़ावियों से जो है वो इसके ऊपर बात हो सकती है और इसमें एक ज़ाविया ये भी है कि इस ऐसी टाइमिंग पे उन्होंने ये बयान दिया है तो इसकी क्या वजह हो सकती है। क्या कोई सियासी मकासद हासिल करने के लिए उनसे ये बयान दिलवाया गया है या फिर अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं और मरियम नवाज़ के हवाले से जो पेशी अनकरीब थी उस हवाले से कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए जो है वो, या केस को डिले करने के लिए या फिर किसी और मकसद के लिए, बहुत से ज़ावियों से इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आज जो बात करूँगा वो मैं उनके अलावा कुछ और ज़ाविये से मैं बात करूँगा। उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए, उन ज़ावियों के ऊपर भी बात होनी चाहिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं एक बहुत ही संजीदा नौइयत का जो ज़ाविया है इसका, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मामला ये है कि उन्होंने जब ये बयान दाग दिया है तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि हमारी अदलिया, आला अदलिया के ऊपर, हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान एक बहुत बड़ा पैदा हो गया है। हमारी अदालतों में क्या इंसाफ नहीं हो रहा? हमारी अदालतें जो हैं वो ज़ेरे असर हैं। हमारी अदालतें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं करती हैं, बल्कि हमारी अदालतें जो हैं वो किसी की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक फ़ैसले करती हैं, ख़्वाह वो सियासी नौइयत के मकासद हासिल करने हो या फिर किसी और नौइयत के मकासद हासिल करने हो। अपने मकासद हासिल करने के लिए कोई फ़ैसले करवाता है और आप वो फ़ैसले कर देते हैं। जितने भी लोग मुझ समेत जो हमारे अदलिया के निज़ाम के ऊपर, हमारी अदालतों के ऊपर ये यकीन रखते हैं कि हम यहाँ पर ये दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा, हमारा जो यकीन था वो तो मुतज़लज़ल हो गया और हमारा यकीन इससे पहले भी मुतज़लज़ल था। ये मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है अपने अदलिया के हवाले से, हमारे अदालती निज़ाम के हवाले से। अब मुझे ज़ाहिर बात है, चूँकि मैंने अब ये बात कर दिया तो मुझे अब इस के सबूत के साथ जो है वो अपनी बात की दलील भी देनी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो के आखिर में मैं जो है वो इसके ऊपर भी बात करूँगा कि मैंने ये इतनी बड़ी बात क्यों कर दी। लेकिन हम अपने असली मौजू की तरफ आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनका कहना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार छुट्टियां गुजारने आए थे, अपनी अहलिया के हमरा आए थे और तकरीबन कोई 27 लोगों का वफ़द था जो कि ये छुट्टियां गुजारने के लिए वहाँ पर सैर सपाटे के लिए पहुंचा था। लॉन में बैठे हुए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, परेशान थे बहुत ज़्यादा, फ़ोन पे मुसलसल किसी से राबते में थे और जो फ़ोन पे उनकी गुफ्तगू हो रही थी वो इस नौइयत की थी कि फ़लाने जज के पास जाओ, उसको जाकर मेरा ये पैगाम दो, और पैगाम यही कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज़, उनको ज़मानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, जज से मुलाकात नहीं हो रही, उससे रब्ता नहीं हो पा रहा, तो फ़लाने रजिस्ट्रार के पास जाओ, उस फ़लाने रजिस्ट्रार को जाके मेरा पैगाम दो और पैगाम जो है वो आगे तक पहुँचाओ। खैर, अल-किस्सा मुख्तसर,
جو رانا شمیم ہے ریٹائرڈ چیف جسٹس آف گلگت بلتستان، ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ مسلسل رابطوں کے بعد کیا ہوا کہ جب دوسری جانب سے، یعنی کہ وہ جس سے بھی فون پہ رابطے تھے ان کے، اور وہ جس تک پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے، وہاں سے پیغام پہنچنے کے بعد، یقین دہانی کے بعد کیا ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جسٹس ثاقب نثار جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے جب انہیں دوسری جانب سے یقین دہانی مل گئی کہ ہاں جی جیسا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے حکم کے اوپر عمل ہوگا، وہ ریلیکس ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک چائے کا کپ آرڈر کیا کہ مجھے چائے کا کپ چاہیے۔ رانا شمیم یہ کہتے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ کہا کہ آپ چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں پر آئیں، عدالتی معاملات یہ جو کیسز وغیرہ ہیں ساروں کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، اپنی چھٹیاں گزاریں، آپ انجوائے کریں۔ تو اس پہ جسٹس ثاقب نثار جو ہیں وہ ناراض ہو گئے، برہم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، خاموش ہو گئے۔ چائے آ گئی، چائے پی انہوں نے، کچھ غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا، تھوڑا سا موڈ ان کا بحال ہوا، تو انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس آف گلگت بلتستان رانا شمیم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ رانا شمیم، پنجاب کی کیمسٹری اور گلگت بلتستان کی کیمسٹری جو ہے وہ بہت مختلف ہے، تم اسے نہیں سمجھ پاؤ گے۔ بہرحال یہ تو ہو گیا، مختلف اینگل سے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، لیکن اب جس اینگل سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے عدالتی نظام کے اوپر، عدلیہ کے نظام کے اوپر، عدالتوں کے اوپر سوالیہ نشان تو پیدا ہو گیا۔ اس کے اوپر رد عمل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کا جو آیا ہے، میرے لحاظ سے وہ مایوس کن ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی رانا شمیم جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ہیں، اور میں رانا شمیم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر کے اس بیان کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتا۔ میرے محترم ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب، اس بیان کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بیان از خود ایک اہمیت کا حامل ہے، انتہائی سنجیدہ نوعیت کا یہ بیان ہے، انتہائی حساس نوعیت کا یہ بیان ہے۔ ہماری عدالتوں کے بارے میں اس بیان سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ وہاں پر انصاف نہیں ہوتا، وہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کسی کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور اگر کوئی با اثر ہے، خواہ وہ مالی لحاظ سے ہو یا پھر وہ اثر و رسوخ کے لحاظ سے ہو، تو اگر اثر و رسوخ اس کے زیادہ ہیں تو وہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکتا ہے۔ تو اس بیان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ میرا ماننا تو یہ ہے کہ آپ کا کام یہ بنتا تھا کہ آپ فرنٹ فٹ پہ آتے اور آ کے کہتے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور میں اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا، اور میں نے جو فیصلہ کیا ہے میں ثابت کروں گا کہ میں نے آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے، تاکہ ہمارا جو اعتماد ایک متزلزل ہوا ہے ہمارے عدلیہ کے اوپر سے، عدالتی نظام کے اوپر سے، وہ بحال ہو جاتا۔ آپ نے یہ کہا کہ جی اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس کو آپ اہمیت دیں۔ اگر آپ اہمیت نہیں دیں گے تو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اہمیت دے دی ہے، اب آپ اس چیز سے خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہمیت کا حامل نہیں ہے یا آپ اس کو اہمیت نہیں دینا چاہتے، لیکن ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کو اتنی اہمیت دے رہی ہے، ہمارے جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اس کے اوپر نوٹس لے لیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں معاملہ کس نتیجے تک پہنچتا ہے۔ دوسرا اہم پہلو، یہ سوالیہ نشان صرف ہمارے عدالتی نظام کے اوپر نہیں ہے، یہ سوالیہ نشان کسی اور طرف بھی ہے، اور وہ کسی اور طرف کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور عوام بھی اب جانتے ہیں کہ ہمارے کس ادارے کو بدنام کیا جاتا ہے، ہمارے کس ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ہمارا وہ ادارہ جو کہ ہمارے ملک و قوم کی حفاظت کا ضامن ہے، اس کی وجہ سے ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں اور دن میں سکون سے ہم آزادی سے پھرتے ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضور والا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر کون اثر ڈالتا ہے، مطلب کہ کون اثر ڈال سکتا ہے۔ اب خان صاحب تو اس وقت ڈال نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں تھے، شریف برادران جو ہیں وہ خود جو ہے وہ بیچارے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے، تو ان کے خلاف تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، کیسز چل رہے تھے، تو وہ تو آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر کون تھا جو آپ کے اوپر اثر انداز ہوا؟ آپ کے اوپر جو یہ الزام لگایا گیا ہے، اس الزام میں سوالیہ نشان اور کس کے اوپر لگتا ہے؟ عدلیہ کے نظام کے اوپر، عدالتی نظام کے، انصاف کے نظام کے علاوہ ہمارے اسی ادارے کے اوپر جو ہماری حفاظت کا ضامن ہے، کیونکہ اسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے انگلی اس طرف ہی اٹھتی ہے، ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے ریاستی ادارے۔ تو یہ تو بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا بیان ہے، اس کو آپ اہمیت دیں، اس کی اہمیت بنتی ہے۔ آپ یہ کہہ کے دامن نہیں چھڑا سکتے کہ جی میں قانونی چارہ جوئی کر کے اس بیان کو اہمیت نہیں دینا چاہتا، از خود اس بیان کی اہمیت ہے۔
یہ مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اچھا دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تو انصاف نہیں ہوا ہوگا، اگر تو زیادتی ہوئی ہوگی تو انصاف ہو جائے گا. جج صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر زیادتی ہوئی ہوگی؟ اگر سب سے پہلے تو آپ یہ مجھے یہ بتائیں، مطلب کہ مجھے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں آپ یہ بتائیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انصاف نہیں ہوا ہوگا، انصاف کیوں نہیں ہوا ہوگا؟ اعلیٰ عدلیہ میں انصاف کیوں نہیں ہوا ہوگا؟ وہاں پر انصاف اگر نہیں ہوگا تو انصاف کدھر ہوگا؟ آپ کو تو بڑے بااعتماد طریقے سے آنا چاہیے تھا کہ جی نہیں، میں نے آئین اور قانون کے عین مطابق، سیاق و اسباق کے عین مطابق، شواہد اور گواہوں کے عین مطابق فیصلہ کیا ہے. میرا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے کسی کے زیر اثر یہ فیصلہ نہیں کیا ہے. جس نے میرے فیصلے کو چیلنج کرنا ہے کر لے. یہ اگر مگر کا سیکھا کیا مطلب؟ آپ اپنے اس فیصلے کو آپ کیوں مشکوک بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہوگی؟ کیوں زیادتی ہوئی ہوگی؟ اور آپ سے زیادتی ہوئی ہوگی، چیف جسٹس آف پاکستان سے زیادتی ہوئی ہوگی، اور اتنے ہائی پروفائل کیس میں زیادتی ہوئی ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ہم نے میاں صاحب کو چور کہا تھا. مطلب کہ آپ سے مراد میں عدلیہ کی بات کر رہا ہوں. عدلیہ نے جب یہ فیصلہ کیا تھا تو ہم نے میاں صاحب کو چور کہا تھا. ہم نے میاں صاحب کو ووٹ نہیں دیے. ہم نے میاں صاحب کے خلاف جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرنے شروع کر دی تھیں. چوکو چوراہوں میں بیٹھ کے میاں صاحب کو چور کہا، پبلک پلیسز پہ بیٹھ کے میاں صاحب کو چور کہا. آپ کی عدلیہ کے اس فیصلے کے بعد ہمیں اتنا یقین تھا آپ کے اوپر، اور آپ نے اپنا یقین ایک جملے میں ہی متزلزل کرا دیا کہ اگر زیادتی ہوئی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گنجائش موجود ہے زیادتی ہونے کی، اور ویسے بھی ہماری عدالتوں میں زیادتیاں ہوتی رہی ہیں. ہماری عدالتوں میں اگر مگر کا صیغہ استعمال ہوگا، یہاں پہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہاں سے انصاف ملے گا ہی ملے گا. اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہمارا رخ جو ہے وہ عدلیہ کی طرف ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، انصاف مانگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے کے اوپر یقین نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز موجود تو نہیں ہے کہ واقعی میں آپ نے کوئی ایسا حکم نازل کیا ہو کہ ان کو رہائی نہ ملے 2018 کے انتخابات سے پہلے، دونوں کو، باپ بیٹی کو. بہرحال یہ سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے. آپ نے خود بھی اس کو مشکوک بنا دیا یہ کہہ کے کہ اگر زیادتی ہوئی ہوگی تو انصاف مل جائے گا. اب انصاف کیوں ملے گا؟ پہلا اتنا عرصہ جو عدالتوں میں کیس چلتا رہا وہ آپ نے عدالتی وقت ضائع کیا، وہ آپ نے قوم کا وقت ضائع کیا ہے، وہ آپ نے ہم لوگوں کا وقت ضائع کیا ہے، آپ نے ساری انرجی ضائع کی ہے. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، آئین اور قانون کے مطابق میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ خراب ہے تو چیلنج کر دے، میں اپنے فیصلے کے اوپر قائم ہوں. اگر کا صیغہ کس لیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے چونکہ آغاز میں یہ کہا کہ پہلے سے ہی شکوک و شبہات جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے، تو میں اب اس حوالے سے کچھ دو چار چیزیں سامنے رکھ دوں تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر میرے اوپر بھی سوال اٹھنا شروع ہو جائے کہ جی میں نے ایسی حرکت کس لیے کی، میں نے ایسی بات کیوں کی. میں نے یہ بے بنیاد بات بالکل بھی نہیں کی ہے. اسما نواب قتل کیس، اسما نواب کیس مطلب کہ یہ قتل کا معاملہ تھا. اپریل 2018 میں اسما نواب کو عدالتوں سے رہائی ملتی ہے. کب ملتی ہے؟ 20 سال جیل کاٹنے کے بعد. 20 سال کے بعد ہماری عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ خاتون بے گناہ ہے. 20 سال جیل کاٹنے کے بعد، 20 سال اس نے جیل میں گزار دی، اس نے اپنی ساری جوانی جیل میں گزار دی، اور اس کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جی اس کو سزا غلط ہوئی تھی. کن بنیادوں پر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو سزا غلط ہوئی تھی؟ آپ سے مراد ہماری اعلیٰ عدلیہ. کس بنیاد پر، کن بنیادوں پر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری جو فیصلہ تھا یہ غلط تھا؟ اور جن بنیادوں پر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فیصلہ غلط تھا، یہ بے گناہ ہے، وہ بنیادیں جو ہیں وہ پہلی عدالت نے کیوں نہیں دیکھی جس نے 20 سال کی سزا سنا دی؟
اور 20 سال اس کو لگے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں. یہ ہمارا عدالتی نظام ہے. 20 سال ایک عورت کی جوانی آپ نے جیل میں گزار دی, گال دی, اور 20 سال کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ بے گناہ ہے. دوسرا کیس سہیل یافت, دسمبر 2020 میں اس کا فیصلہ آیا تھا. 15 سال کے بعد پتا چلا کہ یہ شخص بھی قتل میں ملوث نہیں ہے, بے گناہ ہے. 10 سال اس نے اپنی زندگی کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دن رات گزار دیے. 10 سال. 10 سال کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو شواہد پیش کیے جا رہے ہیں وہ ناکافی ہیں. پھر اس کو ضمانت پر رہائی ملی, اور 15 سال کے بعد اس کو جو ہے مزید اس کو جو ہے وہ 5 سال مزید کیس لڑنا پڑا کہ بھائی اب مجھے معاف کر دو, شواہد ناکافی ہیں, یہ حرکت میں نے نہیں کی ہوئی ہے. آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں 15 سال کے بعد, 10 سال اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے. اس کی زندگی کے 10 سال ضائع کر دیے. 10 دن کسی کو آپ ایک کمرے میں بند رکھیں تو وہ شخص پاگل ہو جائے. بے گناہ 10 سال. 80 سالہ خاتون 80 سالہ خاتون 80 سالہ خاتون 7 سال جیل میں پڑی رہی بیچاری. اس کو سزا ہو گئی. 7 سال کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ بے گناہ تھی, اس کو رہا کر دیا جائے. کن بنیادوں پر ماتحت عدالت نے اس کو قصوروار اور مجرم ٹھہرایا؟ ان بنیادوں پر آپ کو وہ قصوروار کیوں نہیں لگی؟ اگر آپ کو وہ قصوروار نہیں لگی تو ان بنیادوں پر وہ ماتحت عدالت کو قصوروار کیوں لگی؟ یہ تضاد کس لیے ہے؟ 7 سال ایک 80 سالہ خاتون نے 7 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دی ہے, اور پھر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جی وہ بے قصور ہے. یہ ہے ہمارا عدالتی نظام. اور پھر اس کے بعد افسوس اس فیصلے کے اوپر جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں, جو مثال میں اب آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں, جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے, اس عدالتی نظام کے حوالے سے پہلے سے ہی ہمارا جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہوا ہوا تھا. 18 سال ایک شخص نے جیل کاٹی, جیل میں وہ قید رہا. 18 سال کے بعد ہمارے اسلام آباد کی عدالتیں جو ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہیں, ہماری اسلام آباد کی عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وہ بے قصور ہے, اس کو باعزت بری کیا جائے. جب عدالت میں جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس کو باعزت بری کیا جائے تو اس کے لواحقین وہاں پر رونا شروع ہو گئے. سب نے دیکھا خوشی میں یہ خوشی کے آنسو ہیں. جج صاحب نے پوچھا کیا بنا, کیوں رو رہے ہیں؟ تو نے کہا جج صاحب جس کو آپ آج باعزت بری کر رہے ہیں نا, وہ باعزت بری ہونے کا 18 سال جیل میں انتظار کرتا رہا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے سلاخوں کے پیچھے مر گیا. 18 سال وہ جیل میں قید رہا, مر گیا, اس کو انصاف نہیں ملا. زندگی کے 18 سال آپ نے اس کو, آپ کے عدالتی نظام نے اس کو اس کے پیاروں سے دور رکھا, اس کو جیل میں قید رکھا, اس کو اپنوں سے دور رکھا, اور وہ مر گیا. یہ ایسا کیوں ہے؟ فیصلے اتنے سالوں تک کیوں لٹکتے ہیں؟ سزائیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ پھر وہی سزائیں جو ہے وہ ہماری عدالتیں یہ کہہ کر ختم کر دیتی ہیں کہ باعزت بری کر دیا جائے, ثبوت ناکافی ہیں, شواہد نہیں ہے, بے قصور ہے. وہ ناکافی ثبوت پہلے کیوں نہیں نظر آتے؟ وہ بے قصوری پہلے کیوں نہیں نظر آتی؟ وہ شواہد پہلے کیوں نہیں نظر آتے جن کی بنیاد پر باعزت بری کیا جاتا ہے؟ یہ سوال ہیں ہمارے عدالتی نظام کے اوپر. ان سوالیہ نشانات کو مٹنا چاہیے. اور اب جیسے یہ ایک بیان رانا شمیم نے داغ دیا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار صاحب فرنٹ فٹ پہ آئیں, باعتماد طریقے سے اس کو غلط ثابت کریں اور ثابت کریں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا, ورنہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ناظرین, آپ کو میری اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اللہ حافظ.